अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज की कॉल दी हुई है, लेकिन इससे पहले रावलपिंडी के माल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग का वाकया पेश आ चुका है। वजीर मुमलिकत दाखिला जलाल चौधरी ने इस वाकये को 27 सितंबर के एहतजाज का पेश खैमा करार दिया है। आप इस वाकये को कैसे देखते हैं और क्या इससे एहतजाजी माहौल मजीद खराब होने का खदशा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। 14 अगस्त की आमद है, यौम आज़ादी आ रहा है। तमाम कौम को पेश की यौम आज़ादी भी मुबारक, और साथ में ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि आज़ादी की रात से एक रात पहले या दो रातें पहले ये जो रावलपिंडी का वाकया हुआ है बड़ा अफसोसनाक है। और स्ट्रांगली मैं अपनी तरफ से भी और अपनी जमात की तरफ से भी मैंने कल भी कंडेम किया और मैं आज भी कंडेम करता हूँ। चाहे तहरीक इंसाफ हो या कोई भी सियासी जमात हो, सारे महब वतन पाकिस्तानी हैं, और किसी सूरत वो पाकिस्तान जिसका एक अंग अंग जो है वो दहशत गर्दी से वो खून रिस रहा है हमारे इज्तिमाई बदन से, चाहे बलोचिस्तान हो, चाहे पख्तूनख्वा के ट्राइबल बेल्ट बल्कि मेन लैंड पख्तूनख्वा हो, और अब कश्मीर में जो मसले हैं, तो इसलिए हम सब इसकी मजम्मत करते हैं। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं हुकूमती जो तर्जुमान हैं या जो वजीर दाखिला हैं या जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तलाल साहब की आपने बात की है, मैं उन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी की तवक्को रखता हूं कि एक इंडिविजुअल को एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात से नथी ना किया जाए टारगेट करने के लिए। हमारी जमात ने कल भी मुतालबा किया, और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये मुतालबा दोबारा रख देता हूं कि हमारी जमात समझती है कि गलत हुआ है, दहशतगर्दी के हम खिलाफ हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर जुडिशल इंक्वायरी करें ताकि पूरा सच सामने आए, और जो भी इसके मुहर्रिकात हैं उनको सजा जो है वो कैफर किरदार तक उनको पहुंचाया जाए। पाकिस्तान की बका और सलामती पे कोई जो है वो दो राय नहीं है। एक्चुअली हुकूमत का जो एक नुक्ता नज़र है वो ये है कि वो कहते हैं कि जी नफरत और इश्तियाल अंगेज़ी का जो बीज बोया है तहरीक इंसाफ ने और जो शर अंगेज़ी फैलाई है, ये उसका बेसिकली नतीजा है कि वो जिस तरह की वो सियासत करते आए हैं, तो ये जो कुछ हो रहा है ये उस सारी चीज़ों का एक आउटकम है। उनकी एक सियासी राय है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं अगर उनकी जगह हूं, ये वजारतें हमने भी देखी हैं, तो फिर आप रियासती उमूर में अपने जाती सियासी अनात को अंदर दाखिल नहीं होने देते। आपको कोई जमात पसंद होगी, कोई नापसंद होगी, आपको इसका दुख होगा कि अवाम आपको पसंद क्यों नहीं करते, आपको इसका दुख हो सकता है, रंज होगा इनफैक्ट कि अवाम ने आपको अपने लाहौर में, अपने गुजरांवाला में, अपने फैसलाबाद में, अपने मुल्तान में और पूरे पाकिस्तान में आपको वोट नहीं दिया, इमरान खान को वोट दिया है। आपको तकलीफ होगी कि लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते, तो उसका गुस्सा और उसका बुग़्ज़ इस तरीके से किसी को भी नहीं निकालना चाहिए। अगर मैं उनकी जगह हूं तो मैं ये कहूंगा कि हम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, बेलाग होगी। हाँ, अगर उनको कोई ताने बाने निकलते हैं कि किसी ने डायरेक्शन दी है, जिसने दी है डायरेक्शन उनको सजा दें, लेकिन किसी भी जमात का, देखें तीनों बड़ी जमातें हैं, चाहे हमारी जमात हो, देखिए वोट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन नून लीग, पीपल्स पार्टी और साथ में मौलाना साहब की जमात या जमात इस्लामी या एमक्यूएम या एएनपी बड़ी जमातें हैं, इनके हजारों लाखों वोटर सपोर्टर होते हैं। आपको इसका इल्म होगा साहिबा के हम लोगों से या किसी भी सियासी लीडर से बहुत से लोग रोज मिलते हैं, कोई पिक्चर बनाता है, आप कभी इनकार नहीं करते क्योंकि दैट साउंड्स वेरी रूड। वो आपके साथ आते हैं जलसे में, रैली में, आपके डेरे पे, आपके हुजरे पे, आपके ऑफिस में, आपके घर में आ जाते हैं, आप रोड पे रोक लेते हैं, पेट्रोल पंप में आपके साथ पिक्चर बनाते हैं, एंड दे फील हैप्पी। अब उनमें से लाखों करोड़ों लोगों में से कोई शख्स ये हरकत कर देता है विच इज वेरी बैड, विच इज अगेंस्ट द स्टेट, इज दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जिसके साथ पिक्चर बनी है? हाँ, आप लिंक करें अगर कोई ऐसा इशू है। तलाल चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि वो केपी हाउस में भी था मौजूद, और इसकी भी करते हैं। तलाल चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि वो केपी हाउस में भी वो साहब मौजूद थे, इनको ओन करना चाहिए इस चीज़ को, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि आपके अपने कारकुनानों को ये वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहिए कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन रियासती अदारे या सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ किसी भी पुरतशद्दुद इक़दाम की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। टोटली एग्री, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
کیا میرا چھوٹا بھائی ہے طلال، کیا ان کی جماعت نے اس وقت یہ میسج فالو کیا تھا جب محترم نواز شریف صاحب نے پاکستان سے باہر بیٹھ کے، نام لینا مناسب نہیں ہے ان ریاستی شخصیات کا، باقاعدہ گجرانوالہ جلسے میں نام لے کے ان کو مخاطب کیا تھا؟ کیا تب ان کو یہ بات یاد آئی تھی؟ دیکھیں یہ نہ کریں، نہ آپ بچے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں حکومت کو، اور نہ ہم اور نہ جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، بس کریں، بہت ہو گیا، جس نے غلط کیا اس کو سزا دیں، باقی مسئلے اب ڈنڈے سے حل نہیں ہوں گے، مسئلے اب سب کو بندہ بننا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، اور سب سے جو قیمتی آدمی ہے اس وقت ملک کا، دیکھیں جس سارے ایک جیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جس کے ساتھ لوگوں کی امیدیں بندی ہوتی ہیں، جس کے پیچھے بندہ کھڑا ہوتا ہے، جس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے قیمتی آدمی، وہ ہوتا ہے سرمایہ، اور وہ اس وقت عمران خان ہے۔ اس وقت میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں، مجھے اتنی تکلیف اس کی پہنچتی ہے کہ جب نوجوانوں اور اداروں میں فاصلے بڑھتے ہیں، مجھے اتنی تکلیف ہے کشمیر میں جو مسئلے بڑھ رہے ہیں، مجھے اتنی تکلیف ہے جو بلوچستان میں روز دہشت گردی ہو رہی ہے، اور جو ہمارے پختونخوا میں ڈرون اٹیک، دہشت گردی، پلانا، اس ساری چیزوں کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے، اور یو نیڈ عمران خان فار دیٹ۔ آپ کو قومی جماعت چاہیے، آپ کو قومی لیڈر چاہیے جو سب سے انگیج کرے، سیاست ہوتی رہے گی، آج یہ ہیں کل ہم تھے، آنے لیکن پھر سر یہی حکومت کہتی ہے نا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ مانتے نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جی آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں ہے، تو ہم کیسے بیٹھیں ان کے ساتھ؟ ایک منٹ جی یہ ٹپیکل پروگرام بڑے ہوتے ہیں، آپ نے کہا نہیں تیار، علی محمد تیار ہے، سنیں میری بات پوری ہونے دیں۔ پچھلے دن میرے سے پوچھا گیا کہ کوئی گارنٹی وہ مانگتے ہیں، کہ کوئی گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوئی گارنٹی دیں کہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی؟ میں کہتا میں اپنی زندگی کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں، اگر علی محمد کی زندگی ورتھ ہے، میں اپنی زندگی کی قیمت پہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے تیار ہوں، ان سے میں بات کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں وہ قومی لیڈر ہے، وہ ذاتی اناد میں نہیں جائے گا۔ کیا اس بات کے لیے حکومت تیار ہے؟ مجھے دیں گے صرف پیسج، میں 3 بار کا MLA ہوں، الحمدللہ 3 بار اللہ نے مجھے ادھر پہنچایا ہے، وزارت میں رہا ہوں، اور کوئی ایک بات آن ریکارڈ نہیں ہے کہ اسٹیٹ منسٹر ریاست کی کسی چیز میں ہم نے ڈیفنس میں کوئی کمی آنے دی ہو۔ مجھے دیں گے صرف پیسج اپنے لیڈر تک جانے کے لیے، میں کرتا ہوں بات، آگے آئے حکومتی کوئی نمائندہ ہے، کسی میں ہمت ہے، لیکن آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو اڈیالہ جیل کے تالے کی چابی ہی نہیں ہے، وہ جدھر ہے ان سے پوچھ لیں۔ علی محمد تیار ہے بات کرنے کی۔ ٹھیک، تو ابھی تو آپ نے 27 ستمبر کی سر تاریخ دے دی ہوئی ہے، حکومت کی طرف سے بھی واضح کر دیا گیا کہ پاکستان کو سیاسی عدم استحکام کا شکار نہیں ہونے دیں گے، اور 27 ستمبر کے احتجاج سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ کیا پی ٹی آئی اس بار اسلام آباد میں دھرنے یا احتجاج کو اپنے انجام تک پہنچانے کی کوئی ایسی مضبوط حکمت عملی رکھتی ہے جو پچھلے احتجاجوں سے مختلف ہو؟ مطلب آپ لوگوں نے پہلے بھی اتنے احتجاج کیے ہیں، ہاؤ دس وڈ بی ڈیفرنٹ؟ میں عرض کرتا ہوں، تحریک انصاف نے ہمیشہ پیسفل ایکٹیویٹیز کی ہیں، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے میرے لیڈر عمران خان کے نام ہیں، ہم نے بڑے بڑے مارچز کیے، میں خود خان صاحب کے شانہ بشانہ رہا، چاہے وہ 2014 کا دھرنا ہو، چاہے وہ 25 مئی 2022 کا پشاور والا لانگ مارچ ہو، یا وہ راولپنڈی والا لانگ مارچ جو لاہور سے چلا تھا، یا جون سا بھی مارچ ہو، یا آپ کو یاد ہوگا یا نہیں، 2012 میں ہم نے امن لانے کے لیے، 2012 میں ابھی ہم حکومت میں نہیں تھے، وزیرستان جس وقت دہشت گردی عروج پہ تھی، ہمیں ڈرایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا، بلکہ محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے نہ وہ خود کش بمبار ہے، میں عمران خان کے ساتھ تھا، اور ہم وزیرستان گئے اور ہم نے ٹانک میں جلسہ کیا اور امن کی پختائیں اڑائیں۔ اس جماعت پہ جب دہشت گردی عروج پہ تھی، جب لوگوں کے بدن کے چیتھڑے اڑ رہے تھے، پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہم لوگوں کو ساتھ لے کے ہم کوئی 15-20 ہزار بندہ یہ میاں والی ایریا سے بلکسر انٹرچینج سے ہم گئے، ڈیر خان کو کراس کیا، رات ڈیر خان میں گزاری، اور اگلی صبح جو ہے ہم پھر دوپہر کے وقت وزیرستان میں انٹر ہوئے، اور شام کو عصر کے وقت ہم نے پھر ٹانک میں جلسہ کیا۔ وہ جماعت جو امن کے لیے اپنی جان بازی کی بازی لگائی خان صاحب نے اور ہم سب نے، ان پہ یہ بات ہوتی ہے، میں ایگری کرتا ہوں، بالکل پاکستان کی سلامتی پر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں تالی 2 ہاتھ سے بچتی، صرف ہم سے نہیں ہوگا، ہم سب نے مل کے کرنا ہوگا، یہ کارنر کرنا، نشانہ بنانا، یہ ساری چیزیں چھوڑیں، آئیں، میں آپ کو کہتا ہوں، مطلب آپ کی وساطت سے حکومت کو کہتا ہوں، آئیں بیٹھے بات کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جہاں تک یہ مارچ کی بات ہے جو آپ نے اسپیسیفک پوچھا ہے، میں پہلے بھی یہ بات کرتا تھا، میں اب بھی کرتا ہوں کہ ہم پیسفل بیٹھنا چاہتے تھے، ہمیں نہیں بیٹھنے دیا گیا، لوگ ڈی چوک میں پھر وہ جو ہمارے ساتھ ہوا،
میں نے جماعت کو یہ تجویز دی تھی کہ اس بار بجائے کسی خاص جگہ مارچ کرنے کے، کیونکہ خان صاحب نے اسلام آباد پہ مارچ سے منع کیا تھا اس وقت جب ان سے رابطہ تھا، انہوں نے کہا تھا پورے ملک میں اسٹریٹ موومنٹ کرنے، تو میں نے جماعت کو مشورہ دیا تھا کہ دوبارہ 26 نومبر والا واقعہ سے بچنے کے لیے پورے ملک کے پریس کلب میں پرامن طور پہ نکلے، لیکن پارٹی نے اب یہ لیڈرشپ یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ پرامن طور پہ آنا ہمارا حق ہے، حکومت بھی اپنی طاقت کو احتیاط سے استعمال کرے، طاقت کا استعمال نہ کرے، اور ہمارے لوگ بھی پرامن رہیں۔ اور میں یہ ایک اور بات، سر اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا وقت ہے، جی ایک لائن اور جی، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے تو بڑی تنقید کی، چھوٹے بھائی کی طرح عمر میں میرے سے کام ہے سہیل آفریدی جی، لیکن انہوں نے سہیل صاحب نے جو 27 کی ڈیٹ دی ہے، اس میں ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ جو بیچ میں 1.5 مہینے کا وقت ہے، میں تیسرے چوتھے دن سے میں یہ چیخ رہا ہوں، میں یہ پیٹ رہا ہوں کہ اس ٹائم سے حکومت فائدہ لے اور ہم لوگ بھی فائدہ لیں۔ اچکزئی صاحب، ناصر عباس صاحب کو بھی حکومت کا جو آفر تھی شہباز صاحب کی، اس کو اوکے کرنا چاہیے، اور شہباز شریف صاحب کو اور اسپیکر صاحب کو رول ادا کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہماری قیادت ہیڈڈ بائی اچکزئی، کیونکہ وہ اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور اس بیچ کے 1.5 مہینے سے فائدہ لے، گفتگو کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جب اللہ کو ماننے والے لوگ بیٹھتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ 27 سے پہلے کوئی راستہ نکل آئے گا، خان صاحب تک میڈیکل سپورٹ بھی مل جائے گی، ڈاکٹر بھی چلے جائیں گے، اگر حکومت کی نیت نیک ہو، فیملی بھی مل جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو پہلے بھی آپ لوگوں نے کوشش کی نا سر، وہ تو پہلے بھی آپ لوگوں نے کوشش کی، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات اہم ہے سر آپ لوگ پختونخوا والی جو پریس کانفرنس ہماری تھی، آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، سوری بس دیکھ لیں، اس میں سہیل صاحب نے اور ہمارے جنرل سیکرٹری راجہ صاحب نے اور میں وہاں موجود تھے۔ ہماری پریس ٹاک میں سہیل راجہ صاحب نے یہ بات کی، ان سے سوال ہوا اور انہوں نے یہ بات کی کہ یس، جماعت اور فیملی دونوں اس بات پہ ایگری ہیں کہ حکومت جو گارنٹی مانگتی ہے دینے کے لیے تیار ہیں کہ خان صاحب سے لوگ ملیں گے، ڈاکٹرز یا فیملی یا لیڈرشپ یا وکلا، باہر آ کے کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوگی، یہ جماعت گارنٹی دیتی ہے۔ تو اب اس سے کوئی راستہ کھل سکتا ہے۔